from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, क्या इमरान खान एक अच्छे स्पीकर हैं? क्या वो यूनाइटेड नेशन में जो उन्होंने खिताब किया है उसमें वो अपनी बात वाज़े कर सके? ये हमारा टॉपिक है। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान एक अच्छे स्पीकर नहीं, एक अच्छे मुदब्बिर भी हैं और उन्होंने अपनी बात जो है वो सही मानों में कह दी है। और अगर मैं दयानतदारी के साथ उनको आउट ऑफ 10 नंबर दूं तो मैं उनको आउट ऑफ 10 7 या 8 नंबर दूंगा। अच्छा, 2 नंबर मैं क्यों काटूंगा वो उसको अभी मैं आपके सामने पे बात अपनी रखता हूं। देखिए, जब उन्होंने गुफ्तगू शुरू की तो उनकी ओपनिंग बहुत अच्छी थी। एक अच्छी ओपनिंग ये होती है कि शुरू में आप वो बातें रखें जो अमंग यू एंड योर ऑडियंस, जो जिनसे आप मुखातिब हैं, उनके दरमियान में डिस्प्यूटेड ना हो, कॉमन ग्राउंड्स हों, ताकि वो आपका एक मुस्बत तासुर लें और उनके जहन में यस 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 के अल्फाज ज्यादा आए, नो नो ना आए। तो उन्होंने बड़ी ही जहानत से कोविड पे बात की, क्लाइमेट चेंज पे बात की, बताया कि हमने कितने 10 करोड़ दरख्त लगाने की मुहिम की और कोविड में कैसे उन्होंने कंट्रोल किया, इसकी तारीफ बहुत सारे आलमी रहनुमाओं और बिजनेसमैन लोगों ने की, गालिबन बिल गेट्स ने भी की। तो ये उनकी जहानत थी कि उन्होंने शुरू में जो है अपना दुखड़ा नहीं रोया और दुनिया का दुखड़ा रोया और अपना कंसर्न शो किया कि वो एक ऑनेस्ट आदमी हैं। और ये बहुत अच्छा आगाज था, क्योंकि जहन एक दफा अगर आप टर्निंग नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज द जॉब। अच्छा, अगर आप लोगों को अपने मुतालिक एक मुस्बत वाइब दे सकें, उनके जहन को शिफ्ट करें अपनी तरफ कि वो आपको खुले दिमाग से, पॉजिटिव दिमाग से सोचें, तो ये एक स्पीकर के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और वो आपको वॉच कर रहा होता है, तो उसमें वो मुकम्मल तौर पे उनकी ओपनिंग बहुत अच्छी थी, वो कामयाब थे। अच्छा, दूसरा पार्ट जो होता है किसी भी स्पीकर की स्पीच का, तकरीर का, वो उसकी क्लोजिंग होती है जो बहुत ही अहम होती है। अच्छा, क्लोजिंग में कुछ यहां पे मैं थोड़ा सा मुतमईन नहीं हूं, उस पर जरा थोड़ी देर में बात करता हूं। उससे पहले मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात करता हूं। अच्छा, देखिए, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये मास मीडिया में भी हमारे पढ़ाते हैं, सारे जर्नलिज्म के और कम्युनिकेशन के लोग ये चीज पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि आपकी बॉडी का जो बिहेवियर है वो आपके मुतालिक बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है। अच्छा, ये जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपकी वॉइस की टोन, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका लिबास, आपके ये हाथ, ये सब कम्युनिकेट करते हैं और लोग समझ जाते हैं कि आपका कितना इल्म है, आप कहां से आ रहे हो, क्या कहने वाले हैं। अच्छा, और आपने देखा वो किस कदर कॉन्फिडेंस से बैठे हुए थे, और वो ऐसे नहीं बैठे हुए थे कि पीछे की तरफ यूं करके बैठे हों, नहीं, वो आगे की तरफ बैठे हुए थे, लुकिंग वेरी अपबीट, कि वो अपनी बात कहना चाहते हैं और कुछ डिलीवर करने वाले हैं, कुछ समझाने वाले हैं। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट बॉडी जेस्चर था उनका, बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। अच्छा, फिर इसके बाद जो लिबास उन्होंने ज़ेब-तन किया हुआ था वो बहुत ही अप्रोप्रिएट था। देखिए, ब्लैक वास्कट एंड वाइट कुर्ता। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट का एक कॉम्बिनेशन जो है, जब कोई आदमी वो पहनता है तो जो सामने वाले को जो मैसेज पहुंचता है वो ये पहुंचता है, ये आदमी झूठ को झूठ, सच को सच, दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा, ये उधर उधर की बात नहीं करेगा। अच्छा, वो उनका बहुत अच्छा था। अच्छा, खूबसूरत तो वो माशाल्लाह हैं,
ٹھیک ہے نا. تو ان کی یہ چیزیں بالکل ٹھیک تھی. ہاں ایک چیز جو ہے وہ ان کی غلط تھی, جو ان کے جو بھی ایڈوائزر ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں جب دنیا کا ایک اتنا بڑا لیڈر بات کر رہا ہے تو اس کی وائس کوٹ کے یہ بٹن جو ہے نا یہ بند ہونے چاہیے تھے. اگر وہاں گرمی تھی تو اے سی کو اور تیز کر لیتے, لیکن ان سے کہتے نہیں سر یہ تو بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے پھر تصویر پورٹریٹ بنتی ہے اور ایک میسج پہنچتا ہے. یہ اتنا کیجول ہونا کہ یوں ایک بٹن کھلا ہوا ہے, یہاں سے 3 بٹن بلکہ کھلے ہوئے تھے, دیٹ واز رانگ. اٹ شوڈنٹ بی دیٹ وے. وہ بالکل اچھا. ان کی سلیوز کا جو لینتھ تھی وہ بڑی اپروپریٹ تھی, ان کو بہت اچھا وہ بتا رہی تھی. تو یہ تو تھا ان کا نان وربل جس میں وہ کامیاب تھے, ماں سوا یہ جو بٹن کھلے ہوئے تھے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب آئیے اس طرف کہ کون سے اہم پوائنٹ ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں سوائے 1-2 پوائنٹ کے انہوں نے تمام اہم امور پر گفتگو کی. ایک جگہ ایک چوک ہوئی ہے. اچھا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک جگہ ایک تھوڑی سی ایک ٹاپک کو وہ رہ گیا, وہ بڑا اہم تھا. اچھا اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں, 2 چیزیں اور بہت اچھی تھیں کہ وہ جب انہوں نے 4-5 مختلف موضوعات پہ بات کی اور جب وہ سوئچ کرتے تھے ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پر تو ہی واز سیلنگ اسموتھلی. کوئی ان کو دقت نہیں دیکھی, کوئی پریشانی نہیں دیکھی. ہی واز ان ٹوٹل کنٹرول. اچھا پھر وہ بار بار جب یہ کہتے ہیں نا نیا ٹاپک شروع ہونے سے پہلے مسٹر پریزیڈنٹ ان کو مخاطب کرنا, یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ بہت ان کے پازیٹو بات تھی. یہ 2 بہت اہم باتیں تھیں. اچھا اب آئیے ان اہم پوائنٹس کی طرف. ایک پوائنٹ جو انہوں نے کہا اور وہ بہت سچا پوائنٹ تھا کہ آج دنیا میں غریب ممالک سے وہاں کی اشرافیہ ایلیٹ کلاس کے چور جو ہیں جیسے ہمارے ہیں زرداری اور نواز شریف اس ٹائپ کے لوگ, وہ 7,000 ارب ڈالر چوری کر کے انہوں نے یہاں پہ چھپا رکھے ہیں. اچھا اور اس کا ذکر انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا کہ یہ یورپ کے وہ طنز کرتے ہیں اور بالکل صحیح کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم ان کے پیسے چرا کے یہاں رکھ لیتے ہو, ان کو تم یہاں سے دھکا دو یہ واپس جائیں, کیونکہ یہ غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا, ایک ایسا موقع آ جائے گا کہ یہ اتنے زیادہ پیسے چرا رہے ہیں. 7,000 ارب 7,000 بلین ڈالرز, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے یہ انہوں نے چرا رکھے ہیں, تو یہ بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے. اور اس پر یہ غم پاکستان کا ہی نہیں, یہ تمام غریب ممالک کا یہ غم ہے اور وہ اس بات کو سمجھیں گے اور اپریشیٹ کریں گے. جب میں کہتا ہوں وہ ایک مدبر کے طور پہ ابھر رہے ہیں, ایک ایسے آدمی, تو ایک مدبر تو وہی ہوتا ہے نا جو صرف اپنی ذات کا نہ سوچے سب کا سوچے. تو وہ بڑی ذہانت سے یہ بات کرتے ہیں اور ویری امپریسو. اچھا آپ دیکھیے کہ جب وہ پہنچے 7 منٹ کے بعد ان کی تقریر میں اور تیزی آ گئی اور انہوں نے اسلاموفوبیا کو پک کیا. اچھا اسلاموفوبیا پہ وہ یہ ٹچ کرتے ہوئے نکلے کہ جناب یہ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو ریموو کر کے انٹرفیتھ ڈائلاگز ٹائپ کی ہارمنی پیدا کی جائے, اس کا کوئی ایک دن بنایا جائے پوری دنیا میں, یونائٹڈ نیشن جیسے اس کا اعلان کر دے, اور یہ چاہت تھی ان کی. اور انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا کو جو بھوت بنایا ہے مسلمانوں کے خلاف, اس کی ورس شکل جو آپ کو دیکھنی ہے تو وہ آپ ہندوستان میں دیکھیے جہاں پہ 200 ملین مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. وہ موب لنچنگ ہوتی ہے, وہ کاؤ ویجیلنٹی ہوتی ہے, وہ ساری انہوں نے مثالیں دی. اور آئی ایم سیونگ دا ٹائم, تو انہوں نے جو بھی بات کہی اپروپریٹ کی اور ایسی بات کی جس سے بھارت میں سننے والوں کو بہت تکلیف ہوگی. اچھا صاحب, تو اس وقت میں نے دیکھا ان کے بولنے میں تیزی آئی. اچھا بعض اوقات اسپیکر جو ہوتا ہے اگر ایک ہی ٹون میں بات کرتا رہے گا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو تیز ہونا ہے, کبھی آہستہ ہونا ہے. تو میں نے دیکھا 7 منٹ جیسے کراس کیے تو وہ تیز ہو گئے. اس کے بعد وہ کشمیر پہ آئے. کشمیر پہ جو انہوں نے کچھ اہم باتیں کی جو ٹچ کر گئے, جو بہت ہی اچھا انہوں نے کیا. ایک تو انہوں نے بتایا جو سب کو پتا ہے کہ یہاں کس انداز سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, 30,000 لڑکے غائب ہیں, 1 لاکھ لوگ مر گئے ہیں, کتنی مطلب ابتری ہے وہاں پر.
انہوں نے ایک بڑی ذہانت کا کام یہ کیا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو یونائٹڈ نیشن میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ پلیبیسائٹ کیا جائے گا. اب یہ چالاکی سے کیا کر رہے ہیں, وہاں ہندوؤں کی تعداد بڑھا رہے ہیں کہ وہاں ہندو اتنی تعداد میں ہو جائیں کہ پھر ہم یونائٹڈ نیشن کی قرارداد جو ہے پلیبیسائٹ کی لے کے جائیں, کرائیں اور ہندو میجورٹی میں آ جائیں تو پھر کشمیر ہمارا ہو جائے. اس نقطے کو پورے پاکستانیوں کو, کشمیریوں کو, تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ بار بار دہرائیں, بار بار دہرائیں, بار بار دہرائیں, پوری دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یہ کشمیری کے ساتھ کیا دھوکے بازی کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ان کا اہم پوائنٹ تھا. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے جو ایک بات ان سے متعلق کہی, گیلانی صاحب سے متعلق, کہ دیکھیے ان کی لاش کو دفنانے تک نہیں دیا پراپر مسلم طریقے سے, اور یہ اس قسم کے ظلم کر رہے ہیں. وہ یہ بات بتانے میں بالکل کامیاب رہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک ڈوزیئر پہلے بھی بنایا تھا اور دیا ہے, انہوں نے پورے کے پورے گاؤں جو ہیں وہ تباہ کر دیے. یہ ساری ڈیٹیل ان کے وہاں آپ کو ان کی سپیچ میں مل جائے گی. اچھا, یہ باتیں بتاتے ہوئے ہمارے پہلے جو رہنما تھے وہ تو اتنی دیر بات ہی نہیں کر سکتے تھے. کیا زرداری اتنی دیر بات کر سکتے ہیں؟ نواز شریف اتنی دیر بات کر سکتے ہیں؟ اردو میں ہی بات کر لیں, کر سکتے ہیں؟ یہ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے, ان کے پاس وہ جرت نہیں. یہ پہلا آدمی بھٹو صاحب کے بعد میں نے دیکھا ہے جس میں یہ کرج ہے, یہ ووکیبلری ہے, اور یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ. اچھا صاحب, میں بھی ذرا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں. جب وہ 14 منٹ پہ پہنچے, اس کے بعد آپ ذرا توجہ سے ان کو سنیے اور دیکھیے, واچ کیجئے بڑے کیئرفلی. آپ دیکھیں گے کہ جناب جیسے ہی وہ افغانستان کا ذکر کرنے لگے تو ان کے ہاتھ جو یہ پہلے ایسے تھے وہ ایک دم کھل گئے, وہ اور زیادہ کانفیڈنٹ, اور زیادہ جرت کا اظہار کرنے لگے. اب ان کا چہرہ دیکھیے اس وقت 14 منٹ کے بعد جیسے وہ افغانستان کا ذکر کرتے ہیں تو آپ ان کا پورا دیکھیں, ان کا کرسمہ دیکھیں, اس آدمی کی جرت دیکھیں اور سمجھانے کا طریقہ دیکھیں کہ وہ کس انداز سے بات کرتے ہیں. اور کافی لمبی بات انہوں نے کافی اس کو کم وقت میں طے کیا کہ 80s میں پاکستان اور امریکہ نے مجاہدین کو روس کے خلاف بنایا تھا. پھر وہ ساری اسٹوری آپ کو پتا ہے کہ ریگن, ہمارے پریزیڈنٹ ریگن صاحب نے اپنے وائٹ ہاؤس میں ان کو بلایا تھا, کہا تھا کہ آپ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے لنکن جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر تھے, ان کی جیسی اہمیت کے لوگ ہیں آپ. اچھا, پھر جب روس وہاں سے چلا گیا تو پاکستان کے حصے میں کیا آیا, 5 ملین ریفیوجیز, اور ہمٹی ڈمٹی والا اینڈ اپ کر دیا امریکہ کی طرف سے. تو اس بات پہ پاکستان نے کہا کہ جیسے ہمیں یہ احساس ہوا کہ جیسے ہمیں استعمال کیا گیا ہے. اب یہ پوائنٹ ہلری کلنٹن نے بہت ہی دیانتداری کے ساتھ ایک دفعہ یہاں پہ سمجھایا تھا کہ ہم یہ فیلنگ چھوڑ کر وہاں سے آئے تھے. پھر 9/11 پہ وہ آئے, ٹھیک ہے نا. اچھا, 9/11 پہ بھی انہوں نے بالکل صحیح باتیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ دہشت گردی کی اس میں شامل ہوئے, لاجسٹک ہم نے پرووائڈ کی, اور وہاں پہ جو پشتون آبادی تھی افغانستان کی اور پاکستان کی جو قبائلی علاقوں کی پشتون آبادی تھی, وہ سمجھے پاکستان ہمارا دشمن ہے. تو انہوں نے امریکہ سے تو رکھی دشمنی, پاکستان سے وہ دشمنی کی کہ 50 مختلف گروپ بن گئے. انہوں نے پاکستان کے ایک ایک بڑے شہر کے اندر بے پناہ دھماکے کیے, 80,000 لوگ مر گئے, $120 بلین جو ہے اس کی اکانومی تباہ ہوئی, اور 35 لاکھ لوگ گھرانے جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے. مطلب بڑی ابتری پھیلی. اس سے یہ ڈر گئے ہیں پاکستان میں. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے نا کسی ایسی مہم کا حصہ نہیں بن سکتے کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں. اور ایک بات بڑی ذہانت سے وہ جلدی سے کہہ گئے, کہنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا اگر پاکستان کے پاس ایک ٹرینڈ آرمی نہ ہوتی, اور یہ فیکٹ ہے, آپ قبائلی علاقے کے لوگوں سے نہیں لڑ سکتے, اور اتنی زبردست ISI نہیں ہوتی, تو ہمیں تو یہ خطرہ ہو گیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے گا, اتنے دھماکے کر دیے تھے. اب یہ اس سے نکلے ہیں. اچھا, پھر وہ یہ کہتے ہیں, اور اس پہ ان کو ذرا اور ٹائم لگانا چاہیے تھا, کہ ہم نے افغان حکومت کو بنانے میں جو ہم کردار ادا کیا ہے اور جتنا ہم نے ساتھ دیا ہے, بجائے ہمیں اپریشیٹ کرنے کے ہم پہ الزامات ہیں. ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ایسے بھی صحیح, ٹھیک ہے نا. اب تو وہ کیفیت ہو گئی, نام بدنام تو ایسے بھی ہے ویسے بھی صحیح. اچھا, تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خراب ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی, اور یہ آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتا ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ بھارت کرتا ہے. ایک پوائنٹ جو یہاں پہ وہ مس کیا انہوں نے, جس پہ میں نے 1 نمبر ان کا کاٹا ہے, وہ یہ ہے کہ آج
بھارت افغانستان میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ پہلے جب امریکہ وہاں موجود تھا تو اس کی پیٹھ کے پیچھے چھپ کر امریکہ سے کیسے پاکستان پہ دہشت گرد بھیجتا تھا بھارت، ٹھیک ہے نا؟ آج وہ کتنا منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اس کو اسٹیبلش نہیں ہونے دے رہا افغان حکومت کو۔ دیکھیے ایک آخر میں انہوں نے بات کی، وہ یہ تھی کہ اگر آپ نے افغانستان کو اسٹیبلش کرنے میں مدد نہیں دی تو کیا ہوگا؟ آج 50% لوگ خطر غربت سے نیچے زندگی ہے، اگلے سال یہ 90 کے قریب پہنچ جائیں گے، کیاس ہوگا، اس سے پڑوسیوں کو پہلے نقصان ہوگا، سب سے پہلا نقصان پاکستان کا ہوگا، پھر دوسروں کا ہوگا، اور پھر پوری دنیا کے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ کیوں؟ وہاں پہ وہ دہشت گرد آ جائیں گے، وہ سوچ ڈیولپ کر جائے گی کہ نہیں پوری دنیا ہماری دشمن ہے، آؤ ہر جگہ کیوس مچاؤ، اور ان کے کیوس سے پھر وہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان سے۔ تو یہ بہت ہی ذہانت کی، حکمت کی، انہوں نے تدبر کی بات کی ہے۔ اس بات پر ان کو چاہیے تھا کہ وہ کم از کم 2 منٹ اور لگاتے کلوزنگ کے وقت، جس پہ ایک نمبر پھر میں نے ان کا دوبارہ کاٹا کہ دیکھیے یہ بات آپ نے تو کی تو صحیح، لیکن یہاں پہ بھی آپ ایک مثال دیجئے، جسے مثال آپ نے شروع میں کتنی صحیح مثال دی کہ جس طرح وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے حق مارا تھا، چیزیں لوٹ کے لے جاتے تھے ہندوستان کی، اسی طرح یہ اشرافیہ جو ہے ہمارا ایلیٹ کلاس جو طبقہ ہے، یہ پیسے لوٹ کے غریب ممالک سے باہر لے جاتا ہے۔ کتنی اچھی مثال دی تھی۔ یہاں پہ بھی کلوزنگ کے وقت کوئی مثال چاہیے تھی، تھوڑا 2 منٹ اور لگانے چاہیے تھے، وہاں پہ آپ نے جلدی کی۔ دیکھیے کلوزنگ، دیکھیے تقریر جو ہوتی ہے اس کی 2 ہی چیزیں یاد رہتی ہیں، یا تو اوپننگ یاد رہتی ہے یا کلوزنگ یاد رہتی ہے، زیادہ تر کلوزنگ یاد رہتی ہے۔ کلوزنگ کے وقت جس ٹاپک پہ آپ تھے، آپ نے بڑے صحیح چیزیں دوبارہ ریمائنڈ کرائیں کہ بھئی دوحہ قطر میں جو ڈیل ہوئی تھی یہی ہوئی تھی نا، کہ یہ ساری باتیں ہوں گی کہ یہ جب طالبان جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے وہ ایمنسٹی دیں گے، دہشت گردوں کو وہاں کام نہیں کرنے دیں گے، کسی ملک کے خلاف ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں انہوں نے دہرائیں، لیکن اتنی جلدی نکل گئے کہ وہ شاید ٹائم کا پریشر ہوگا کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو یہ 1-2 منٹ وہ شروع سے کاٹ لیتے اور وہ 2 منٹ یہاں لگا دیتے اور آخر میں کوئی مثال دے کے بند کرتے، جیسے شروع میں دی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، تو بہت ہی پاورفل چیز تھی۔ پاورفل چیز تقریر ابھی بھی تھی، لیکن پھر وہ جو آخری مثال جو ہوتی نا، وہ زیادہ لوگوں کے ذہن میں رہتی۔ آپ نے ریپیٹ کیا، اینڈ پہ ہمیشہ جو اہم پوائنٹس ہیں ان کو ریپیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیا تھے، اور پھر لوگوں سے ریکویسٹ کرنی چاہیے ہمیشہ کہ ہوم ورک دینا چاہیے اپنے ویورز کو، سننے والوں کو، آپ یہ کیجئے۔ وہ بھی کیا، انہوں نے ریکویسٹ کی، لیکن وہ بھی ذرا تھوڑی سلو پیس میں تھی، اور زیادہ فاسٹ ہونی چاہیے۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے پرائم منسٹر کو جو ہے مشورہ دیں، جو بات ہمیں سمجھ میں جیسے آئی ہے ویسے ان کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے وہ ایک بہترین مقرر ہیں، وقت نے ان کو بڑا چمکایا ہے، اور ایکچولی ان کے اندر ایک ہے، مدبر ہے، اور مسلمانوں کو ایک ایسا لیڈرشپ چاہیے تھی جو انٹلیکچولی انفلیم ہو، اس کے اندر ہے، اور اس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ جرت اور ذہانت دونوں چیزیں موجود ہیں ان کے پاس، اس کا اظہار وہ بغیر جھجک کے کرتے ہیں، ورنہ جتنے دیتے وہ جھجکتے ہی دیکھے ہم نے، تو پہلے آدمی ان کو دیکھا، بہت اچھی بات کی۔ اب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چاہیے کہ یار مل کے سپورٹ کیجئے، آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس لیول پہ بھی ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ایک دیانتدار لیڈر آپ کو ملا ہے۔ پہلے بہت آپ روتے تھے نا کہ یار لیڈرشپ نہیں ملتی، لیڈرشپ ملی ہے، اس کا دفاع کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے، اور یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پہ وار کر رہا ہے ہندوستان اور ساری منفی قوتیں آپ کے خلاف، ایکشن لیجئے، ایموشن کو ایکشن مت سمجھیے، کچھ کیجئے، ساتھ دیجئے۔ مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، اگر میں غلط ہوں تو بھی اس کو ذرا آپ لکھ دیجئے کہ یہ غلط آپ کہہ رہے تھے، جو صحیح ہوں تو میرے حق میں دعا کیجئے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہاں پہ ابھی ہمیں اور لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، فائق صدیقی شو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔